अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहस के मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर इमरान फ़ारूक के कत्ल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेशनल मीडिया पर बेगैरत और हरामी का लफ्ज़ जो है, गालियाँ जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन को दी हैं। अब इस पर ये कहा जा रहा है कि गालम गलूच की नेशनल मीडिया पर तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर मुस्तफ़ा कमाल की अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ गालियाँ चल सकती हैं तो फिर कोई भी किसी को नेशनल मीडिया पर गालियाँ दे सकता है। नेशनल मीडिया पे या पाकिस्तान के सियासतदानों को आप बात करते हुए आपस में एक आदाब और एक ज़ुबान को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। और लोगों का ख़्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल ने अल्ताफ़ हुसैन को गाली निकाल कर ज़्यादती की है। अब कुछ जमात इस्लामी भी इस पे कर रही है, पीटीआई भी इस पर ट्रोल कर रही है। पहली बात तो ये है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता है, उसको गाली देना मैं तो कोई जुर्म नहीं समझता हूँ। मैं कोई मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा हामी नहीं हूँ और मैं कोई उनके अंदाज़े सियासत का भी हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्ताफ़ हुसैन का भी हामी नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाकर ख़ुद को पाकिस्तान दुश्मनों की सफ़ में खड़ा कर दिया। और जब उन्होंने ख़ुद को पाकिस्तान दुश्मनों की सफ़ में खड़ा कर दिया, तो उनको गाली निकालना जायज़ है या नाजायज़, ये भी सवाल लोगों से पूछना है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए तो क्या उसको जवाब में गाली दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, और क्या वो गाली नेशनल टीवी पे ऑन एयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी टीवी देखते हैं और बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो इसलिए लोगों का ख्याल है कि नेशनल टीवी पे वो गाली ऑन एयर नहीं होनी चाहिए। और अगर ये भी एक अलग बात है कि ज़िम्मेदारान सोशल मीडिया पर जितनी मर्ज़ी गाली निकालें और जो मर्ज़ी गालम गलूच करें वो जायज़ है, लेकिन नेशनल मीडिया पर गाली निकालना नाजायज़ है। मैं समझता हूँ गाली दोनों जगह निकालना नाजायज़ है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया की गालम गलूच जायज़ है। आप आसिम मुनीर को गालियाँ निकालें, कार बम धमाके की धमकियाँ दें, वो जायज़ हैं, लेकिन नेशनल टीवी पे अल्ताफ़ हुसैन को गाली निकालना नाजायज़ है। दोनों चीज़ें नाजायज़ होंगी। पीटीआई जो गालम गलूच करती है वो भी नाजायज़ होगी, तो ही अल्ताफ़ हुसैन को गाली निकालना नाजायज़ होगी, क्योंकि बहरहाल फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जंग जितवाई है, उन्होंने पाकिस्तान को जंग हरवाई तो नहीं है, वो याहिया खान नहीं है, वो तो फ़ातह ही हैं, फ़ातह जर्नैल हैं, वो को हारे हुए जर्नैल तो नहीं है। इसलिए मेरे ख़्याल में मुस्तफ़ा कमाल को वैसे मेरी राय में गाली नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन मेरी एक राय ये भी है कि अल्ताफ़ हुसैन को जितनी भी गालियाँ निकाली जाएँ वो कम हैं। जो बंदा भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए या जो बंदा भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला बात करे, हमें उसको दुश्मन की सफ़ में खड़ा करना है। हमारे लिए वो मोदी है, हमारे लिए वो रॉ का एजेंट है, हमें उससे कोई ख़ास हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक डॉक्टर इमरान फ़ारूक के कत्ल की बात है, बात यह है कि वो कत्ल अल्ताफ़ हुसैन ने कराया या नहीं कराया, मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है। लेकिन आज जो लोग अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, उस वक़्त वो अल्ताफ़ हुसैन के बगल बच्चे थे, ये बात भी ठीक है। आज वो जिन महफ़िलों में कह रहे हैं कि उन्होंने पी कर तस्लीम किया था, उस वक़्त वो पास बैठे हुए थे जब वो पी रहे थे। उस वक़्त तो उन्होंने व्हिसल ब्लोअर का काम नहीं किया। और आज जब डॉक्टर इमरान फ़ारूक और उनकी अहलिया दोनों जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं और कोई उनका जज़्बे खाकी पाकिस्तान लाने को तैयार नहीं था, चंदा करके जमात लाई है। हालाँकि जमात, ये बात तो पता ही नहीं लगनी चाहिए थी। अब पता नहीं वो चंदा अल्ताफ़ हुसैन खा गया या एमक्यूएम पाकिस्तान खा गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है। और फ़ारूक सत्तार साहब एयरपोर्ट पे गए हैं, अरशद वोरा गए हैं, बाकी लोग नहीं गए हैं। तो मैं इस पे कोई एमक्यूएम की अंदरूनी सियासत पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन टेक्निकल बात यही है कि इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरे ख़्याल में मुस्तफ़ा कमाल साहब को अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। उनकी अल्ताफ़ हुसैन से दुश्मनी या उनकी अल्ताफ़ हुसैन से नफ़रत का हमें अंदाज़ा है, लेकिन वो एक वफाकी वज़ीर हैं, कौमी सतह के लीडर हैं, उनको अपनी ज़ुबान में एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब पंजाब फ़तह करने के बाद कराची जा रहे हैं। जैसा उन्होंने पंजाब फ़तह किया है, वैसे ही अब वो कराची और सिंध फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, वो पंजाब लाहौर को फ़तह कर सके या नहीं कर सके, इस बारे में हर एक की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो फ़ातह लाहौर हैं और उन्होंने मरीम नवाज़ की बुलती बंद कर दी 3 दिन में। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये एक नाकाम दौरा था जिससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम इन दोनों में से किस राय के साथ जाएँ?
کیا مریم نواز سہیل افریدی کے لاہور آنے پہ پریشان تھیں یا حواس باختہ تھیں، یا انہوں نے اس کو ایک روٹین کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی لے کر کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دی ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ لبرٹی بند کرایا گیا، میری رائے ہے لبرٹی نہیں بند کرایا گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سہیل افریدی کے ساتھ اہل لاہور نے بہت محبت کی ہے پی ٹی آئی کا۔ میرا خیال ہے کہ اہل لاہور سہیل افریدی کے لیے باہر نہیں نکلے، لیکن سب کی اپنی اپنی رائے ہے۔ اب وہ کراچی جانا چاہتے ہیں اور کراچی میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو کیسے ویلکم کرتی ہے۔ ایک اور بات، جو پی ٹی آئی کا الگ دھڑا ہے فواد چودھری وغیرہ والا، وہ بھی سہیل افریدی کی بہت پذیرائی کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اس دورے کو مفاہمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا مزاحمت کی نظر سے، لیکن دونوں صورتوں میں مجھے لگتا ہے سہیل افریدی کے دورہ لاہور سے تلخی بڑی ہے۔ اس سے تلخی کم نہیں ہوئی ہے، اس سے تلخی بڑی ہے۔ اس سے حکومت اور تحریک انصاف، مطلب پنجاب حکومت اور کے پی حکومت کے درمیان تلخی بڑھی ہے۔ اس میں مریم نواز اور پی ٹی آئی کے درمیان تلخی بڑھی ہے، اور یہ تلخی آگے جا کر ان کو نقصان دے گی۔ سہیل افریدی کے دورہ لاہور کے موقع پر پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فوٹو لگا کر نیچے ووٹ چور لکھ کر ٹویٹ کیا گیا۔ اگر آپ نے بریڈ فورڈ والا ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے تو آپ نے یہ ٹویٹ کر کے صاحب برابر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بریڈ فورڈ والا ٹویٹ آپ نے اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ آپ قانون کی گرفت میں آ رہے تھے، اور یہ آپ کی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف سٹانس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اور اگر آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ سہیل افریدی کو کوئی پولیٹیکل سپیس یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف روز ٹویٹ کر کے ملک میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے فواد چودھری اور اینڈ کمپنی کو یہ بات دیکھنی ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ٹویٹ ہوگا، ان کی فوٹو لگا کر ڈیروگیٹری لفظ یوز کیے جائیں گے، تو وہ جس مفاہمت کا یا مذاکرات کا راگ الاپ رہے ہیں وہ کون کر سکتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے بلاول بھٹو نے اور آصف زرداری نے شاندار فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حق میں بے نظیر بھٹو کی برسی پر تقاریر کی ہیں۔ وہ تقاریر بے نظیر بھٹو پر کم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شان میں زیادہ تھیں۔ قومی یکجہتی کا اور اس کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف تھی۔ انہیں فاتح پاکستان کہا گیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا پیپلز پارٹی کا کھلا اعلان ہمیں وہاں سے نظر آیا۔ تو پھر ایک طرف تو جو قوتیں فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑی ہیں، فواد چودھری صاحب ہمیں یہ سمجھائیں کہ روز پی ٹی آئی جب فیلڈ مارشل کے خلاف ٹویٹ کرے گی تو وہ ان کے مذاکرات کا راب کا کہاں الاپ ہوگا، وہ کہاں چل سکے گا؟ میرے خیال میں کوئی مذاکرات نہیں ہے، سب فضول ہے، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ چیپٹر کلوز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک بہت ہی مستحکم پوزیشن پر اس وقت موجود ہیں، ان کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو فیلڈ مارشل ٹیک اوور کر لیں گے، ابھی نہیں لگتا کہ وہ ٹیک اوور کریں گے۔ ابھی ٹیک اوور کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ ابھی پاکستان کی معیشت سنبھل رہی ہے، ابھی ملک پہ دہشت گردی ہے، ابھی اور مسائل ہیں۔ ایسے میں فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ماشاء اللہ کا جو پریشر ہے وہ نہیں لے سکتے، لہذا انہیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، انہیں پولیٹیکل فورسز کے اپنے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ان کے حق میں تقاریر کی ہیں، نون کرتی ہے، ایم کیو ایم کرتی ہے، تو ایک ملک کی پولیٹیکل فورس ان کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ اگر ایک پولیٹیکل فورس ان کے خلاف کھڑی ہے تو بہت ساری سیاسی جماعتیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس طرح انہیں ایک پولیٹیکل سپیس اویلیبل ہے۔ اگر وہ ماشاء اللہ لگائیں گے تو ان کو یہ پولیٹیکل سپیس اویلیبل نہیں ہوگی، پھر کوئی بھی جماعت انہیں ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، اور وہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت خود کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کا تعاون درکار ہے، اور وہ تعاون قائم رکھنے کے لیے انہیں اس نظام کو آگے لے کر چلنا ہے اور نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ یہ نظام لپیٹ دیں گے یا وہ کوئی ٹیک اوور کا پلان رکھتے ہیں۔ یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا، اور پی ٹی آئی کو اس سسٹم کو قبول کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ 8 فروری کے اوپر تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا واضح موقف ہے کہ جی 8 فروری تے گل کرنی ہے تو کار جاؤ، 8 فروری پہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر پی ٹی آئی 8 فروری پر ہی بات کرنا چاہتی ہے تو پھر کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو فارم 45-47 پہ بات کرنا چاہتی ہے تو کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا لاہور کے بعد کراچی کا دورہ، پھر اس کے بعد کوئٹہ کا دورہ، پھر آزاد کشمیر کا دورہ، پھر گلگت بلتستان کا دورہ؟ تو آپ اگلے 3 ماہ میں 3-4 دورے سہیل افریدی کے دیکھیں گے۔
اب ان 3-4 دوروں سے آگے کیا ہوگا؟ مطلب لاہور کے دورے کے بعد جب وہ لاہور سے چلے جائیں گے تو کیا لاہور کی عوام اگلے دن سڑکوں پہ ہوگی؟ تحریک چل گئی ہے لاہور میں؟ نہیں، اگلے دن لاہور میں سکون ہوگا، سناٹا ہوگا، ون ڈے ایکٹیویٹی تھی ہوئی ختم ہو گئی۔ کوئی تحریک تب ہوتی ہے جب وہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہو۔ مسلسل اور تسلسل تحریک کا بنیادی جزو ہے۔ اگر لوگ روزانہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو تحریک نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ جو دورے ہیں کراچی، اسلام آباد، لاہور، پنڈی، یہ لک بزی ڈو نتھنگ ہے، یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر عمران خان کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، یہ ٹائم گین کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ سہیل افریدی نے اپنی وزارت اعلیٰ کی اننگ کو لمبی کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہے۔ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے کہ وہ موومنٹ چلائیں، وہ عمران خان کی ملاقاتیں کھلائیں، لیکن آپ دیکھیں نا یہ جو دورے ہیں اس طرح کے 10 دوروں کے نتیجے میں بھی کوئی اسٹریٹ موومنٹ تو نہیں چلے گی، ان کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے۔ کیا دورہ لاہور کے بعد حکومت پنجاب اس دباؤ میں ہے کہ وہ عمران خان کی ملاقاتیں کھول دے گی؟ بھائی وہ تو کنٹونمنٹ انٹر نہیں ہو سکے لاہور میں، بہت سارے لوگوں نے کہا انہیں کینٹ میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ سب کو پتہ ہے آپ کینٹ میں اسلحہ لے کر نہیں جا سکتے، آپ کینٹ میں اپنے پرائیویٹ گارڈ لے کر نہیں جا سکتے۔ وہ اپنا پروٹوکول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کینٹ میں وہ اپنے گارڈ لے کے جا نہیں سکتے تھے، لہٰذا کینٹ میں اگر انہوں نے جانا تھا تو عام شہری کے طور پہ جانا تھا، وہ اپنے پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ لاہور کنٹونمنٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو لاہور کنٹونمنٹ میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ انہیں کوٹ لکھپت جیل میں بھی قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ میرا یہ موقف ہے کہ اس قسم کے دورے کے نتیجے میں تحریک انصاف کو حاصل کیا ہوا؟ حاصل کیا ملاقاتیں کھل جائیں گی؟ کیا کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی؟ کیا حکومت پر دباؤ ہے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ یہ گفتن شدیداً برخاستن ہے۔ اسی طرح کا ایک کراچی کا دورہ کر لیں، پھر کوئٹہ کا کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی گلگت کا کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی آزاد کشمیر کا کر لیں، پھر واپس پشاور کے پی میں آ کے 2 جلسے کر لیں، پھر کوئی ایک دورہ لاہور کی بجائے فیصل آباد کا رکھ لیں۔ تو اس طرح تو سہیل افریدی اپنی اننگ لمبی کر رہے ہیں۔ وہ کوئی 2 سال نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ بھی کر رہے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ کر بھی نہیں رہے، کیونکہ جب تک وہ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرتے، جب تک وہ کے پی بند نہیں کرتے، تو اس قسم کے دوروں سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو تفریحی دورے سمجھتی ہے اور ان کے خیال میں یہ سہیل افریدی کے تفریحی دورے ہیں اور انہیں تفریح کرنے کی ایک محدود حد تک اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ عمران خان کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے اور سوشل میڈیا کو بھی کاؤنٹر کر سکیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد بھی پورے کر سکیں۔ پہلے یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد پورے کر رہے ہیں، تیرہ میں آپریشن ہے، بنوں میں کرفیو ہے، کوہاٹ میں ہے، پورے کے پی میں اس وقت فوج اپنی مرضی سے آپریشن کر رہی ہے، بہت سارے ڈرون اٹیکس بھی ہیں، لیکن سہیل افریدی مکمل خاموش ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ یہی ایک حقیقت ہے۔